Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम सहाफ़ी साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपके इल्म में है कि NCOC ने इंडोर तकरीबात पर पाबंदी लगाई है, जिसकी खिलाफ वर्जी आज ट्यूलिप हॉल इस्लामाबाद में 3 रोज़ा फर्नीचर नुमाइश की सूरत में हो रही है, जिसमें हजारों लोगों की शिरकत की वजह से कोरोना वबा मजीद फैलेगी और फिर लॉकडाउन का सामना ताजिरों को करना पड़ेगा, जिसके हम ताजिर बिल्कुल मुतामिल नहीं हो सकते। सिर्फ गरीबी ये है कि कल 19/11/2020 को DC इस्लामाबाद हमजा शक्कार साहब ने इस नुमाइश की NOC मुअत्तल कर दी, लेकिन इसके बावजूद ये नुमाइश गैर कानूनी तौर पर शुरू हो चुकी है आज, और वो भी NCOC के हेडक्वार्टर से सिर्फ 500 गज के फासले पर। अगर इस मुल्क में छोटे ताजिर पर कोरोना की वजह से लॉकडाउन और ऐसे गैर जरूरी मेलों को खुली छुट्टी होगी, तो फिर हमारा सवाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान से बनता है कि क्या ये है रियासत मदीना? क्या ये है वो आपका नारा कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान? DC साहब के लिए हमारा पैगाम है कि DC साहब, आपने अगर अपने नोटिफिकेशन पर अमल ना करवाया तो फिर कल हालात की खराबी की तमाम तर जिम्मेदारी आप पर होगी, क्योंकि आज वर्किंग डे नहीं है, हमारा बिजनेस ऑफ है। तो कल आज शाम तक आपको टाइम देते हैं। अगर ये गैर कानूनी एग्जीबिशन खत्म ना कराई गई तो कल ट्यूलिप मार्केट के बाहर रावलपिंडी इस्लामाबाद के हजारों फर्नीचर वाले मौजूद होंगे और अपना भरपूर एहतजाज करेंगे, और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी DC और तमाम इंतजामिया इस्लामाबाद पर होगी। यहाँ पर हम एक बात बहुत वाज़ेह अंदाज में करना चाहते हैं कि हम फर्नीचर नुमाइश के खिलाफ नहीं। हम कहते हैं कि साल में 1 नुमाइश हो और उसमें मकामी ताजिरों को फौकियत दी जाए, और झूठ पर मबनी 50% डिस्काउंट के धोखे की बजाय वहां रिटेल सेल पर पाबंदी हो, और जो फर्नीचर एग्जीबिशन का असल हक है यानी सिर्फ प्रमोशन की जाए, ताकि मकामी ताजिर का इस्तेहसाल ना हो। क्योंकि इन एग्जीबिशन में इस्लामाबाद से बाहर से अक्सरियती जो लोग होते हैं वो आते हैं अपना माल लेकर, और यहाँ हमारे मकामी ताजिरों का वो सत्यानाश कर देते हैं। इस्लामाबाद में आज ये जो गैर कानूनी नुमाइश लगाई जा रही है, इस कंपनी ने इसी साल फरवरी में भी एक नुमाइश लगाई, और फिर उसके बाद अभी गुज़िश्ता 1.5 माह पहले 29 सितंबर को फिर नुमाइश लगाई, और आज इतने कम वक्फे के बाद एक मरतबा फिर वो आज ये गैर कानूनी नुमाइश करा रहे हैं। मैं इसको बार बार गैर कानूनी इसलिए कह रहा हूं कि कल इस नुमाइश का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया है, जो जिसकी कॉपी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सबको दे देता हूं। तो इस गैर कानूनी नुमाइश को इतने कम वक्फे से तीसरी मरतबा लगा रहे हैं, जो कि मकामी ताजिर के साथ सरासर जुल्म है। हमारी पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन की और इस्लामाबाद फर्नीचर एसोसिएशन और रावलपिंडी फर्नीचर एसोसिएशन की आला हुकाम से गुजारिश है कि इस जुल्म को, ताजिरों पर इस जुल्म को फौरी तौर पर रोकें। अगर ना रोका गया और कोरोना वबा फैली और उसके बाद हम छोटे ताजिरों पर पहले की तरह आपने लॉकडाउन की सूरत में जुल्म करने की कोशिश की, तो फिर आपको मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा,
کیونکہ آج کے آپ کے اس عمل سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یا تو کورونا ڈرامہ ہے یا پھر آپ ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں، بڑے مافیاز کو آپ نے اجازت دی ہے اور آپ کے منسٹر شیخ رشید صاحب آج وہاں پر فیتا کاٹ رہے ہیں، یا تو آپ کے کچھ سیاسی عزائم ہیں اس دن پر کہ آپ نے قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا، آپ نے اپوزیشن کے جلسوں کے لیے یہ ڈرامہ کیا ہے، یا تو پھر کورونا واقعی میں ہے، اگر ہے تو آج کا یہ پروگرام فوری طور پر منسوخ ہونا چاہیے اور کل ہم بھرپور احتجاج کریں گے اور اس کی تمام تر ذمہ داری انتظامیہ پر ہوگی۔ میرے ساتھ تشریف فرمائے ہیں میرے آل پاکستان فرنیچر ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ جناب محمد تاج عباسی صاحب، جو کہ راولپنڈی فرنیچر ڈیلر ایسوسی ایشن کے بھی پریزیڈنٹ ہیں، آپ کو مزید بات چیت یہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام طالب علم کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساتھ ہی اپنے چودھری خالد صاحب اور دیگر جو ہمارے سماج اور راولپنڈی کی تاجر قیادت ہے ان کو میں مشکور ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ تفصیل سے بات ہمارے چیئرمین آل پاکستان فرنیچر ایسوسی ایشن نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میں مقصد یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کورونا نے 4 مہینے پہلے ہم نے اپنی دکانوں کو بند رکھا، شو روموں کو بند رکھا، اپنے کرایہ ادا کرنے کا ہم قابل نہیں ہے، ہمارے ملازمین اور دیگر اخراجات ہم پورے نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پھر میچز کا سلسلہ شروع ہو گیا، پہلا دن میچز کی وجہ سے ہمارا کاروبار پھیلا، 5 ہفتے بعد دیگر علاقوں میں بند رہا۔ اس کے بعد پھر یہ دھرنے کی وجہ سے ہماری مشکلات پیدا ہوئی۔ ابھی جو یہ نمائش ہے غیر قانونی طور پہ ہمارے ان شو روم والوں کا معاشی قتل کر کے ایک مافیا ہے جو پورے پاکستان سے ٹوٹل 50 کروڑ آتا ہے اور وہ اس نمائش کی آڑ میں کینن کا جتنا بھی پروڈکٹ ہے، جتنی آئٹم ہے، وہ آ کے 50% ڈسکاؤنٹ کا ڈرامہ لگا کر یہاں فروخت کر کے کروڑوں روپے کما کے چلے جاتے ہیں۔ اس والے سے نہ ان کا کوئی ٹیکس کے والے سے کوئی نیٹ ورک ہے، نہ کسی قسم کی ان کو اور کوئی ایسی یہاں پہ کوئی پوچھنے والی کوئی ٹیم موجود ہے۔ ہمارا کاروبار ہمارے ہزاروں راولپنڈی سماج کے اور سماج کے اندر مختلف سیکٹروں میں جو ہمارے کاروبار ہے وہ انتہائی پریشان ہے۔ ہم نے اس والے سے ڈی سی صاحب سے گزارش کی اور مسلسل رابطہ کیا اور کورونا کی جو بجلا صورتحال ہے اس میں جب اسلام ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بہت بڑا ایک 8 صفحوں کے اوپر تفصیلی فیصلہ جاری کیا کہ گورنمنٹ ان روڈ جتنے بھی پروگرامات ہیں کو ختم کرے اور آج سے مارکی میں جو ہمارے معاشرے کا ایک بہت عام جزو ہے شادی، اس کا بھی پروگرام کینسل کر دیے گئے سارے۔ اس کے باوجود کہ ہم اپنے ان بچیوں کا رخصت بھی کر سکتے مارکیوں اور شادی حالوں کے اندر، اور اسی مارکی کے اندر 3 دن کے لیے ہزاروں افراد صبح 10 بجے لے کے رات 10 بجے آئیں گے، کیا وہاں پہ کورونا نہیں پھیلے گا؟ تو اس لیے ہم نے آج آپ کے ساتھ سے گورنمنٹ پنجاب، گورنمنٹ پاکستان اور خصوصاً ڈی سی صاحب کو یہ مطالبہ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں کہ آپ آج رات تک اس ایگزیبیشن کو بند کر دیں۔ نہیں تو میں نے آج رات خود جا کے ڈی سی صاحب کو دوبارہ درخواست دے دی ہے اور تھانہ سکریٹریٹ کے اندر میں درخواست دے دی ہے کہ کل ہم آئیں گے پھر خود روکنے کے لیے، اور جب ہم روکنے کے لیے آئیں گے تو پھر ہم روڈ کے دونوں سائڈ کو بلاک کریں گے اور اس وقت آپ یہ کہیں گے کہ آپ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، اور پھر ہماری مجبوری ہوگی، پھر ہم نہیں دیکھیں گے کہ یہ ٹیم کوئی موومنٹ ہو رہی ہے، یہاں آگے سینا ہوٹل ہے، یہاں آگے ٹرین ہاؤس ہے یا سپریم کورٹ ہے، ہم نے پھر وہ دونوں روڈیں بند کرنی ہے اور اس وقت تک بند کرنی ہے جب تک انتظامیہ آ کر اس معاشی کو پہلے نہیں لاتی۔ تو میں آپ کے انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے وقت دیا ہے۔ میں اپنے بڑے بھائی چودھری خالد سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے چند اپنی باتیں کریں۔ بہت شکریہ۔ میں یہاں اور پاکستان انجمن تاجران کی تحقیق کر رہا ہوں۔ اجمل صاحب آج آؤٹ آف سٹی ہیں، ادروائز وہ خود یہاں موجود ہوتے۔ تو یہ جو ایگزیبیشن کا گزشتہ 8-10 دن سے یہ معاملہ ڈی سی صاحب کے علم میں چل رہا تھا، انہوں نے ایمبیسی وڈرا کرنے کا اعلان کیا۔ میری تصدیق گزارش ہے کہ ڈی سی صاحب کی یا تو ریٹ نہیں ہے اس ضلع کے اوپر، یا پھر شیخ رشید جیسے منسٹر اسی پریس کانفرنس میں جس میں انہوں نے افتتاح کیا، اسی پریس کانفرنس میں یہ کہہ رہے تھے، ریکویسٹ کر رہے تھے کہ جلسے جلوس اور بگ گیدرنگ جو ہے اور باقی کا پروگرام بند کر دیا جائے۔ تو میں تو اس کو ویسے شرم کرتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کے مختلف ادارے ایک دوسرے سے ٹکراؤ میں ہوتے ہیں، تو
میری ڈپٹی کمشنر اسلام آباد سے گزارش ہے حمدہ شوکار صاحب سے اور چیف کمشنر عامر صاحب سے کہ یہ فوری طور پہ ایکشن لیں. یہ جو ایڈوسی ڈرا کیا گیا اس کو فوری طور پر اس کے اوپر عمل درآمد کرائیں اور وہ مارکی کو فوری سیل کر دیا جائے. ادروائز جیسا کہ پبلشر ایسوسی ایشن نے اعلان کیا ہے کہ کل اگر یہ آج رات تک بند نہ کیا ایگزیبیشن کو تو کل مارکی بڑی روڈ کے اوپر بھرپور احتجاج ہوگا اور جو پھر حالات پیدا ہوں گے وہ اس کی ذمہ داری موجودہ انتظامیہ جنہوں نے اس کو اجازت دی ہے ان کی ہوگی. اور اسلام آباد کی تحصیلدار بھی انشاءاللہ پبلشر ایسوسی ایشن کے ساتھ احتجاج میں بھرپور حصہ لیں گی. بہت شکریہ. عامر رضا صاحب ہمارے سماج کے صدر ہیں, مجھے گزارش ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب بھائیوں کا شکریہ جو اس مواد سے لیے کرتے ہوئے. بات صرف معاشی قتل کی نہیں ہے. اس وقت معاشی قتل کے ساتھ ساری انسانیت کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ 130 پر عمل درآمد کیا جائے. حکومتی ریٹ کو چیلنج نہ کیا جائے. حکومتی ریٹ کو اگر چیلنج کیا جا رہا ہے تو اس سے ہم سے زیادہ حکومت کو اس کی پریشانی ہونی چاہیے. لیکن کل کو اس طرح کی ایکسپریشنز کو ہی ریفرنس بنا کے بہت سے لوگ اور بہت سی گیدرنگس کر سکتے ہیں. جس طرح میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اس وقت اس ریفرنس کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے اور آگے مزید جتنے جلسے جلوس کی پابندیوں کو آنر کروانے کے لیے میرا خیال ہے کہ وہ فوری ایکشن میں آگے اس ناجائز فرنیچر ایکسپو کو ختم کرنا چاہیے. اس وقت بینگ اے مسلم بینگ اے ہیومینٹی ہمارے پاس یہ فرض بنتا ہے کہ ہم کسی بھی طرح جو اس وقت شدید زہر آئی ہے کووڈ کی دوبارہ سے اس کو روکنے کے لیے اس طرح کی جو سرگرمی ہے اس کو روکا جائے. کیونکہ یہ ان لوگوں پہ بڑی زیادتی ہوگی جن کا خالصتاً بزنس ہی مارکیٹ میں ہے, جن کی شادیاں ہیں, جن کی کمٹمنٹس ہیں, جن کے شادیوں کے ایڈوانس بکنگ ہوتی ہیں, لوگوں کو انویٹیشن گئے ہوتے ہیں, پیمنٹس کی گئی ہوتی ہے. تو ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ اس این او سی کو جب وڈرا کیا گیا ہے اور ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ جو اس کے آرگنائزرز ہیں وہ بہت زیادہ لیٹ کر رہے ہیں اور عجیب قسم کی دھمکیاں دے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس طرح کام چل سکتا ہے حکومتی ریٹ کو ختم کرنے کا تو پھر ہمارے پاس بھی ویسا ریفرنس ہوگا. کل کو جب ہمارے پر پابندی لگے گی تو ہم بھی انشاءاللہ اسی ایگزیبیشن کو, اس ناجائز ایگزیبیشن کو ریفرنس بنا کے اپنے شو رومز, اپنی دکانیں, اپنی شادیوں کی تقریب ان ساروں کو پھر ہم انشاءاللہ آن کریں گے. اور پھر امید ہوگی کہ یہ چیز آن ریکارڈ ہے, اس کو پھر چیلنج نہیں کیا جا سکتا. لیکن پھر بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کے لیے آپ کو ایک موقع اور دیتے ہیں کیونکہ آج کا ہے, آج ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں, پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں اور انتظامیہ اسلام آباد اور پنجاب گورنمنٹ اور پرائم منسٹر صاحب جناب عمران خان صاحب اس چیز کا فوری نوٹس لیتے ہوئے اس ناجائز قسم کی بزنس سو کالڈ بزنس ایکٹیویٹی کو روکا جائے. یہ بالکل بزنس ایکٹیویٹی نہیں ہے. یہ اس وقت دعوت دینا ہے کووڈ کو جو کہ ٹوین سٹیز کے لیے بہت بڑی وجہ بن سکتی ہے کورونا کے پھیلاؤ میں. لاکھوں لوگوں نے یہاں پر شرکت کرنی ہے اور میں التجا کرتا ہوں کہ اس کو فل فورس روکا جائے. بہت مہربانی. ہمارے آج اسلام آباد کے جنرل سیکرٹری جناب صابر امان صاحب آپ سے مختصر دو باتیں کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بیاد مشکور ہوں اپنے میڈیا کا. میری گزارش ہے جناب وزیر اعظم پاکستان سے کہ حالیہ میں 2 دن پہلے آپ نے ایک اعلان فرمایا تھا کہ کوئی جلسے جلوس نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, آج آپ کے سامنے میڈیا کے سامنے بیٹھے ہیں, آپ کو یہ آواز پہنچا رہے ہیں کہ کل تک یہ جو میلہ لگا ہوا ہے جمعہ گزار کا اس کو ختم کیا جائے. اگر یہ ختم نہ ہوا تو پھر آپ کی ریٹ کو انہوں نے چیلنج کیا ہے. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کل ہم آپ کی ریٹ کو چیلنج کریں گے.
مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ انتظامیہ نے کل ایک لیٹر میں دیا کہ یہ جو ایمنسی ختم کی گئی ہے. آج کی انتظامیہ میں جو حکومت وقت کے وزیر ہیں وہ اس کا افتتاح کر رہے ہیں. بہت شرم کی بات ہے. میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، لیکن میں حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ کل تک یہ اگر ختم نہ ہوئی تو پھر آپ گلہ نہ کیجیے گا. ڈرنے آپ نے سکھائے ہیں، وہاں کا ڈرنا بھی ہوگا، مرنا بھی ہوگا. بہت بہت شکریہ. تاج صاحب، جس سے قبل بھی کسی سال بھی یہ نمائش ہوئی تھی، تو یہ ظاہر ہے اگر کمپٹیشن کے طور پہ اگر آپ حصہ لیتے تو بڑی اچھی بات ہوتی. ڈسکاؤنٹ وہ جو 50% دے رہے ہیں تو اس پہ آپ کمپٹیشن پہ ان کا مقابلہ کرتے ہیں فرنیچر کی نمائش کی. تو کیا اس میں اگر آپ کے ساتھ حکومت یہ معاملات کرتی ہے، بات چیت کرتی ہے کہ آپ کمپٹیشن پہ آ کے تو مقابلہ کریں، تو اس میں کیا پھر اس نمائش میں آپ حصہ بنے گی؟ دوسری بات یہ ہے کہ ایس او پی کے حوالے سے اس وقت ابھی بھائی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دوست جیو کے ارشد بھائی چودھری جس کا جنہوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے کورونا کی وجہ سے، کورونا اس وقت بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. اور میرے خیال میں آپ کی جو پریس کانفرنس میں 2-3 آدمیوں نے ماسک پہنے ہیں دکھایا، کسی نے بھی ایس او پی کا خیال تم سب کا ظاہر یہ کہ کمپٹیشن ہم کرنے کے کیا بھی ہیں. یہ اصل میں کمپٹیشن کرتا نہیں ہے. یہ پورے پاکستان کے اندر چند لوگ ہیں جنہوں نے 3-4 سال سے اس کا شروع کیا ہوا ہے. جو نمائش ہے اس کا نیشنل انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ نمائشیں ہوتی ہیں، اپنے پروڈکٹ کی پروموشن ہوتی ہے، وہاں پہ آپ کو اس کی نمائش کی جاتی ہے، اپنی کتاب کی جاتی ہے، اپنے کارڈ کنٹیکٹ کیے جاتے ہیں اور میٹنگ کی جاتی ہے. ایک میری فیکٹری ہے، میرا جو وہاں پہ مانے واقع ہے، آپ وہاں پہ آ جائیں، ہم آپ کے اس کا ڈیل کرتے ہیں. اور خصوصاً دوسرے ملکوں سے لوگوں کو بلا کے اپنے پروڈکٹ دکھائی جاتے ہیں. اب یہ یہاں پہ نمائش کر کے کینیڈا کا مال آ بیچتے ہیں. یہاں اب آپ تو لوکل مال کرتے ہیں، ہمارا مال ہم خود بھی پرچاؤ لاتے ہیں، کچھ نوٹ لاتے ہیں. ہمارے پروڈکٹ جو ہے ہمیں بھی شروع میں رکھی ہوتی ہے، اور جو کوئی درمیانہ ہے تو اچھا ہے، تو اس سے اچھا ہے. مختلف قسم کے کیٹیگری ہمارے پاس ہیں. کچھ جو اس قابل ہیں کہ نمائش میں حصہ لے سکتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو نہیں لے سکتے. اور جو نہیں لے سکتے کا جواب بیٹھا ہے بندہ 1 کلومیٹر کی نمائش دیکھی ہے، وہ 3 دن میں آگے 50 کروڑ کی اگر بزنس لے کے چلے جاتے ہیں تو ہمارا 3 مہینے کا پورا جتنا بزنس ہو لے جاتے ہیں. اور غیر میرے اس کا ہوتا ہے کہ ایک دکان سے آگے سامان لے کے چلے تو اس کی ریٹنگ کیا ہوگی. تو اس وجہ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہم چیپل کے تھرو، سمیٹا کے تھرو یا ٹیڈیٹ کے تھرو یا پاکستان ایسوسیشن جو ہماری ہے اس کے تھرو ہم اس کا اقدام کریں کہ پوری کوشش کریں حکومت کے ساتھ مل کے، مگر اس کا مقصد بھی پروموشن ہوگا، بزنس بھی ہوگا. یہاں پہ جنہوں نے اس کا کنٹینر لائن میں آپ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں، وہاں پہ بل کاٹ کے باہر گاڑی میں روان روڈ کر بھیجتے ہیں. یہ سب ہمارا معاشی قتل ہے. اچھا بھائی صاحب، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ عدالت میں جاتے ریٹ کرتے ہیں، ان کو اسٹے لے لیتے ہیں. دوسرا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ڈی سی سے نہیں ہوا تو آپ چیف کمشنر کے پاس جاتے، وزیر داخلہ کے پاس جاتے احتجاج کرنے یا پریس کانفرنس کرنے. اور کیا یہ بتایا کہ پورے تاجروں کی آپ کو حمایت حاصل ہے؟ یہ یہاں دوسری طرف یہ بھی چل رہا ہے، کچھ لوگ ڈی سی کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں، یعنی کہ اس طرح کے مظاہرے کر کے ڈی سی کو، ضلع انتظامیہ کو ڈیگریڈ کرنا چاہے. کیا اس کا حصہ ہے آپ یا یہ بتائیے؟ دیکھیں جی، ڈی سی صاحب نے جو کل ہمیں یہ نوٹیفیکیشن دیا، اس سے پہلے عباسی صاحب اور میں متواتر 3 مرتبہ ان کے پاس درخواستیں دے چکے ہیں. اور ہم نے کل ہی ڈی سی صاحب کے اس اقدام کی باقاعدہ ہم نے تعریف کی اور ہم نے ان کو اپریشیٹ کیا کہ انہوں نے ایک بالکل قانونی راستہ اختیار کیا. آپ این او سی او سی کی نوٹیفیکیشن دیکھ لیں کہ آج کے دن سے اس پر بین ہے اور آج ہی کے دن اس کی وائلیشن ہو رہی ہے. اور این سی او سی کے دفتر کے 500 گز کے فاصلے پر اگر وائلیشن ہوتی ہے تو آپ مجھے بتائیں باقی ملک میں ایس او پیز کی دھجیاں توڑیں گی؟ پھر بات ضلعی انتظامیہ کی نہیں ہے، بات اس وقت ریٹ کی ہے کہ ضلعی انتظامیہ اپنی ریٹ کو قائم نہیں رکھ پا رہی ہے اس مافیا کے خلاف جو یہ ایگزیبیشن لگا رہی ہے، اور وہ کئی گجرات سے فون کروا رہے ہیں یا اور کسی طریقے سے پریشرائز کر رہے ہیں. تو میں اپنے ڈی سی صاحب کو کہتا ہوں کہ ہم آپ کی پشت پہ کھڑے ہیں. اسلام آباد اور راولپنڈی کے فرنیچر کے تمام تاجر، آپ نے جو سٹینڈ لیا ہے اس پہ قائم رہیں، آپ اس سے بیٹھ نہ کریں.
آپ جس طرح کووڈ میں ضرورت کا مظاہرہ کرتے تھے اور اس وقت بھی آپ ضرورت کا مظاہرہ کریں، اور آپ کا جو اسٹینڈ ہے وہ صرف چھوٹے تاجر کے لیے نہ ہو. آپ کے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسی صاحبان مختلف چھوٹی چھوٹی دکانوں میں جا کر جرمانے کر رہے ہیں اور مختلف عمل درآمد کرا رہے ہیں. تو آج اتنی بڑی گیدرنگ ہے، انڈور گیدرنگ ہے، جس کے خلاف ہمارے مارکیز والے بھائی بھی گئے تھے کورٹ میں، اور کورٹ نے اس کو قائم رکھا اس فیصلے کو. تو یہ عدالتی احکامات کی بھی خلاف ورزی ہے، یہ NCAC کے نوٹیفیکیشن کی بھی خلاف ورزی ہے، اور یہ اسلام آباد انتظامیہ کی کمزوری ظاہر کرتا ہے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسلام آباد کو DC صاحب ان کے اس کے منتظر نہیں ہے کہ کہیں اور سے فیصلے ہو رہے ہیں، اور DC صاحب اس وقت بہت ہی لاچار ہیں. تو ہمیں ایسا لاچار کسی نہیں چاہیے. ہم کل تک ان کو اپریشیٹ کر رہے تھے، میں نے خود ان کو ویڈیو پیغام میں اپریشیٹ کیا ہے. آج ہم ان کے اس اقدام کی کنڈمنیشن کرتے ہیں اور ہم ان سے ریزائن کا مطالبہ کرتے ہیں. فوری طور پر وہ ریزائن کریں اگر وہ اپنے ہی ایکٹ کے اوپر اپنے نوٹیفیکیشن پر عمل نہیں کروا سکتے ہیں. اچھا زاہد صاحب بتائیے گا کہ آپ پاکستان فرنیچر ایسوسی ایشن کے چیئرمین، آپ کے نالج میں بالکل نہیں ہے، یا آپ کے ایسوسی ایشن میں سے ان میں ایک بندہ بھی نہیں ہے، اور یا پھر لوگ کون ہیں جو یہ یہاں پہ نمائش لے کے آتے ہیں؟ اس میں پہلے بھی سوال ہوا تھا، اس میں 3 ہمارے سماج سے جو ہیں شروع کا حصہ لے رہے ہیں، بغیر 4 دوسرے شہروں سے. یہ سلسلہ جو ہے یہ پورے ملک میں پھیلایا ہوا ہے. اس دفعہ پورے ملک کے مختلف شہروں سے، ملتان سے، فیصل آباد سے، سیالکوٹ سے، گجرانوالہ سے، لاہور سے، اور برٹش سماج کو ہمیں بہت پریشرائز کیا گیا کہ اب یہ تو بالکل ماہانہ کی سطح پہ ہوگی. سال میں 1 یا 2 چلتی کہ ہم قبول تھے. اب یہ کہ فروری میں ایک ریزولیشن ہوئی تھی ٹورل مارکی میں، اس پہ 4 جو ہے کاروبار بند ہو گیا. پھر ستمبر میں کاروبار ہو گیا، پھر لگا دی. پھر اس کے بعد آپ نومبر 20 اور 22 میں لگ گئے. اب یہ کوارٹر کے ساتھ ان کو اس نے کمرشل ایکٹیویٹی میں ڈال دی. دیکھو نمائش کوٹ کی ہے، کمرشل ایکٹیویٹی دوسری کی ہے. یہ سیل پوائنٹ بن گئی، اس کو ہم ختم کروانے چلے تو یہ نمائش جو خراب نہیں ہے. یہاں پہ اگر آپ نے بات کی نمائندگی کی تو اللہ کے فضل سے پورے پاکستان میں ہر شہر میں میری تنظیم ہے، اور وہاں پہ ہمارے محافظ بھی موجود ہے. ایسی بات نہیں ہے، اگر ہم ہمارے یہ محافظ بھی ہیں، اور یہ بات سب کا مفتی کا کار ہے، اس میں کوئی انکار نہیں. ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کاروبار ہے، ہم ڈاکٹر کے پیسے دیتے ہیں، ہمارے تجزیے کی طرح ہیں، ہمارے بچوں کا اپنا اخراجات ہے. تو ہم اگر اس کا ہسپتال کر کے بیٹھے رہیں گے اور یہ ہر مہینے 2 مہینے بعد ٹیم آئے گی یہاں سے وزٹ لے کے چلیے گی، ہم پھر کیا کریں گے؟ اچھا تاج صاحب یہ بتائیے کہ اگر مثال کے طور پہ آپ جا کے کل لاہور میں لگاتے ہیں، پشاور میں لگاتے ہیں، وہاں کے جو تاجر ہے وہ آپ کو اسی طرح تو آپ کو کیسا لگے گا؟ ہم لائیں گے اگر کوئی لگائے گا تو پروموشن کے لیے لگائے گا. اب اس کا فیصلہ انشاءاللہ ہوگا. یہ جو تعمیل سے آ رہے ہیں کل اور پرسوں اس کے بعد انشاءاللہ اس کو ہم گورنمنٹ سطح پہ اٹھائیں گے اور اس کا ڈیسائڈ کرائیں گے کہ اگر ہوگی پروموشن نہیں ہوگی. نہیں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مثال کے تو اسلام آباد کے تاجر فرنیچر والے لاہور میں جا کے لگاتے ہیں، کراچی میں جا کے لگاتے ہیں، کل وہ اسی طرح پریس کانفرنس کریں گے یہ آپ کے اسلام آباد والے بزنس والے کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نہیں کریں گے، ہم کریں گے نہیں. اور جہاں پہ وہ اٹھیں گے تو ہم ہی اٹھیں گے. کراچی میں ہماری تنظیم ہے، لاہور میں ہماری ہے، پشاور میں ہماری ہے. اس کے خلاف اٹھیں گے تو ہم ہی اٹھیں گے انشاءاللہ. تاج صاحب آپ ابھی فرما رہے تھے کہ 3 دفعہ ہو چکا ہے سال میں، تو آپ نے اس سے پہلے کیوں نہیں آواز اٹھائی؟ اس کے آواز میں اٹھائی سر کہ حد ہو گئی ہے، آدمی کے حد ہو گئی. ہم نے ان سے ملاقات کی، ہم نے ان سے ریکویسٹیں کی، ہم نے ان کو کاپیوں کو لیٹر لکھے. ہمارے دور کے جو سینئر ساتھی انہوں نے ان سے ملاقات کر کے ان کو کہا کہ مہربانی کر اس پر نہ کریں، ایک حد ہوگی افراد ہو جس سے ہم اس کروائیں. یہ 6 ستمبر کو میں نے ان کو جو آج ایگزیبیشن لگا رہے ہیں، میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ یہ ایگزیبیشن جو 27 ستمبر والی جو 1.5 ماہ پہلے انہوں نے لگائی ہے وہ بھی ملتوی کریں، اور یہ ابھی 20 کی آج لگ رہی ہے، آپ اس میں گیپ دیں. ہم چاہتے ہیں 1 سال کے اندر ایک ایگزیبیشن ہو. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں ان کے ایک اور کمپیٹیٹر ہیں، انہوں نے بھی ایگزیبیشن لگائی تھی، اور یہ 27 تاریخ جو ابھی آنے والی ہے 3 دن بعد ہر ہو رہی ہے. یعنی آج 20 تاریخ کو بھی ایگزیبیشن ٹیولپ میں، اور 27 تاریخ کو میجسٹک مال کی بک تھی، وہاں بھی ایگزیبیشن تھی. لیکن اس پارٹی سے ہم نے ملاقات کی ہے تو اللہ ان کا بھلا کرے، انہوں نے ہماری بات مان لی اور انہوں نے اس ایگزیبیشن سے وڈرا کر لیا ہمارے حق میں. خالی چوئی صاحب آپ سے ایک سوال ہے. آپ نے یہ فرمایا کہ یہاں پہ وہ باہر سے آتے ہیں اور دنوں کے اندر کروڑوں روپے لے کے چلے جاتے ہیں اور آپ
पहली बात तो ये अर्ज करना चाह रहा था कि कारोबारी रकाबते और कारोबारी मुकाबले होते हैं जो जहाँ तक तल्लक है गाहक का, अवाम का, अवाम इस चीज़ को नहीं समझती कि इसमें क्या लकड़ लगी हुई है, क्या इसका म्यार है, क्या इसका जो है ना, और वो अपनी चीज़ों को अच्छी बेहतर अंदाज में पेश करते हैं और उनके गाहक आते हैं, खरीद लेते हैं ना। आपने आज तक आपका जो फर्नीचर है वो आप लकड़ की जगह ज़्यादातर गत्ता इस्तेमाल करते हैं, लकड़ का भी म्यार नहीं होता, लकड़ का भी म्यार नहीं होता और महंगा भी इतना होता है तो लोगों को तो अट्रैक्शन चाहिए, जहाँ से कुछ थोड़ा सस्ता मिले वो उठा लेते हैं। आप पहले तो इसका बात करते हैं ना, अपना कोई लायामद बनाते हैं, शोरूमों में जो रखा हुआ है एक एक चीज़ जो है ना उस पर गत्ता कम और गत्ता ज़्यादा और लकड़ कम होती है, तो पहले तो इन बातों पे ना, फिर जहाँ से चीज़ अच्छी मिलेगी वो लोग लेंगे। गत्ता चीज़ यहाँ पे नहीं होता, वो गत्ता अगर सीटी नहीं गत्ता नहीं होता, वो बड़ी महंगी सीटियाँ होती हैं, मॉडर्न सीटी उससे बनता है और जो लकड़ से बनता है। पर यह है कि इस वाले से जो ब्याह है वो पता जाता है, या हमारे पास ब्याह में मिल जाए मॉडल करेंगे आपको पता चलेगा। इसमें जो इशू हमारा ये है बिजनेस नहीं है, बल्कि हमारा ये इशू है ये जो है ना, ये अगर अपना कारोबार यहाँ करना चाहते हैं तो अपने शुरू में आगे करें। ये हमारे शुरू में मुख्य सेक्टर कारोबार किसी के बारे में शिकायत नहीं है, शिकायत ये 3 दिन के आगे नए नाम नहीं होगा इसके काम है। जी चौधरी साहब, ये मेरा एक सवाल है, अभी आपको क्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से आप उनके भी नुमाइंदे हैं, तो क्या आप भी डीसी को हटाने की हमायत करते हैं? देखिए, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि मैं यहाँ पर चैम्बर की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, मैं चैम्बर का भी, लेकिन मैं इस वक्त इस्लामाबाद जो अनमन ताज़ा है उसकी मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ और डीसी साहब की को हटाने की या इसके मैं बिल्कुल हमने इसकी हमायत नहीं है। डीसी साहब ने जो काम करना था वो कर दिया, अब वो उस जो विड्रॉल ऑफ एनओसी है उस पर अमल दरामद बाकी छोटे नीचे की तबके के इंतजामिया ने करना है, तो हमारा ये मुतालबा है तो उसके ऊपर वो अमल दरामद कराया जाए। ऐसी बात नहीं है कि किसी अफसर के खिलाफ या किसी के लिए मुमकिन है कि डिप्टी कमिश्नर साहब को भी प्रेशर हो जो उनके ऊपर है, लेकिन जो बाकी लोग आप शेख रशीद साहब ने अगर एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे हैं कि शादी घरों का बिजनेस बंद, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी में जाके वो उसकी ओपनिंग कर रहे हैं, तो क्या ये तजाद आपको भी नजर आना चाहिए सर? मेरे ख्याल में ताज साहब, अगर आखिरी ये सवाल भी आखिरी ऑप्शन अगर ये है कि अगर आपकी इस मामला पे अमल दरामद ना किया गया, जैसे SOP पे 2 की पॉलिसी अपनाई जाती है, तो आगे आपके क्या इक़दाम होंगे? सरकार तो हमें इंशाअल्लाह जिंदगी करे तो अपने पीढ़ी संभाल के धर्मवाद को ले जाना है तो इसको बंद हुआ, क्योंकि नसीब हमारे पास मौजूद है, कैंसर उसके पास लीडर मौजूद है हमारे पास। हमने आज 12 डीसी को दिखा दिया कि आज इस काम से इसको बंद कराएं। थाना सर्किट में कानून जो जिसमें फीसद लिखा है, अगर आप बंद नहीं करेंगे तो कानूनी कार्रवाई अगर की जाएगी, वो भी हमें बात वापस करवा दिया। नहीं प्रकार हम आएंगे तो इनके कारण से वो कहेंगे बंद प्रकार है और आप लेते रहेंगे बस। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। Audio Jungle. Audio Jungle.